औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सोना मेज़बान नुमान अरशद और साथ गिर नुमाने के व्लॉग जी तो नाज़रीन अज अस मौजूद हाँ कॉलोनी। अज इत्थे एक प्रोग्राम है छोटा जा, साढ़े नाल मौजूद हैं दानिश अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ते इन्हां कोलों पुछने यही तुसीं दसन कि अज प्रोग्राम किस हवाले नाल है ते किस वास्ते है जी जनाब। माशाल्लाह जी, अज WWF की तरफों चकसवारी ने भी बड़ा खूबसूरत आवाम की आगाह करने वास्ते एक प्रोग्राम इत्थे मुनक़िद किया गया सी। राजा वहीब साहब ने एक कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह होया तो प्रोजेक्ट मैनेजर सन जिहड़े WWF ने पाकिस्तान तो आए हुए सन। इस तो इलावा मिरपुर ने जिहड़े डायरैक्टर सन वो भी आए हुए सन, जिन्हां जिहड़े कुदरती असां जानवर ने इन्हां दी हिफाजत के हवाले नाल बड़ा ब्रीफली दस्सिया। जिहड़े जानवर ना पैदा होए रहे उन्हां दी वजह उन्हां दस्सियां, एहतियाती तदाबीरां दस्सियां ते ये भी दस्सिया ने कि उन्हां की ख़त्म करी असां अपना नुकसान किस तरह करने तो ये सारी चलो तफसील तुसां वीडियो भी तको ते इंशाल्लाह वीडियो तको पूरी अल्लाह तुसां किस नाल फायदा होसी दा ये पैगाम है जिहड़ा तुसां अपने बच्चों नाल अपने दोस्तों नाल तो बाकी लोगों नाल भी जरूर शेयर करना ताकि उन्हां की भी इस हवाले नाल लगाई हो सके। क्योंकि अगर असां कुदरत की बचासा तो यकीन जानो कुदरत असां की बचासी असां नहीं कश्मीर नहीं बेसिक नेचर ही है कुदरत है। अगर कुदरत खत्म होएगी तो फिर कश्मीर भी ऐसा ना जनाब पंजाब बननी जैसी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी बरादरान भी इस प्रोग्राम में आपका भी हम शहीद इससे मशहूर है कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ से तशरीफ़ लाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, कल हमारी एक वर्कशॉप थी मीरपुर में, तो मोहम्मद वसीम साहब WWF पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे। तो इनसे मैंने दरख्वास्त की कि हम चकसवारी और इस्लामाबाद के इलाकों के जो हमारे तंजीमों के नुमाइंदगान हैं, जो हमारे बरादरान जो हमारे साथ मिल के तहफ़्फ़ुज़ाती कामों में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, उनके हवाले से हम एक आगाही वर्कशॉप या आगाही प्रोग्राम का एक हम इनेकाद करना चाहते हैं। उसके लिए हमें वक्त दें। तो वसीम साहब ने हमें उस पर इन्होंने हमें कहा कि आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, तो कल आज का हमें इन्होंने वक्त दिया, तो उस हवाले से हम यहाँ पे हाज़िर हुए। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगलात है ये मीरपुर डिवीज़न में हमारा दफ्तर है और हम चकसवारी, इस्लामगढ़, डडियाल, इसके अलावा कोटली, मीरपुर और टिम्बर के इलाकों में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो चकसवारी और इस्लामगढ़ और मंगला डैम के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे आप लोगों को बखूबी पता होगा कि मंगला डैम के अंदर हमारे हर साल सर्दियों के मौसम में महाजिर आबी परिंदे यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से, रशिया, साइबेरिया से सर्दी के मौसम में जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है तो वहाँ से ये महाजिर आबी परिंदे फ्लाई करके यहाँ पे मंगला डैम में हमारे पास हज़ारों की तादाद में आते हैं। तो फिर इन महाजिर आबी परिंदों का बहुत बेदर्दी से हमारे भाई हम लोग जो हैं वो शिकार करते हैं। बेजा शिकार की वजह से इन महाजिर आबी परिंदों की तादाद में दिन ब दिन कमी आ रही है। तो इसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि हम इन महाजिर आबी परिंदों को जो हमारे मेहमान हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं और जो है वो इनका कम से कम शिकार करें और मकामी सतह पे इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। जब हम मकामी सतह पे इन परिंदों को, इन जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। एक तो इस हवाले से हम हाज़िर हुए हैं। दूसरा, क्योंकि ये हमारी चीज़ें हैं, हमारी जंगलात हैं, हमारे अपने जंगली हयात है, तो इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हम सब की बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद वसीम साहब से कि आप जो है वो इस हवाले से हमारे जो तंजीम के नुमाइंदगान हैं उनको आगाह करें। जैसे कि साजिद साहब ने जिक्र किया, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं WWF पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। पिछले 20-22 साल हो गए और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, इनके हवाले से जो दुनिया के लेवल के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें नई जो आ रही होती हैं उनको देख रहा होता हूँ और उसको पाकिस्तान के लेवल के ऊपर जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है वहाँ पे हम इसको लाके उसकी आगाही भी देते हैं और उसको नेशनल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे हमारे साथ जो मीडिया और जर्नलिस्ट साहिबान यहाँ पे जो मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला। ये बड़ी खुशी की बात है कि उनका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के लिए भी आया, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ की या जो बेज़ुबान खलकत या अल्लाह की जो मखलूक बेज़ुबान है, इसके लिए ज़ुबान इस्तेमाल करना शायद इससे बड़ा और आज जुमे का दिन भी है, इससे शायद बड़ा और कोई काम मुझे नहीं लगता इस दुनिया के अंदर, मरी के अंदर, मरगला है इसके अंदर
جہاں پہ کامن لیپرڈ یا جس کو سی کہتے ہیں یا جس کو چیتا کہتے ہیں کچھ لوگ، اس کے اوپر دھبے ہوتے ہیں کالے کالے، وہ ہمارے اس علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے اور صدیوں سے پایا جاتا ہے. اس کو نہ کسی محکمے نے لا کے چھوڑا ہے اور نہ چھوڑ سکتا ہے. موجودہ نائب صدر معظم علی چودھری، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کیسر عزیز اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل محترم ثاقب ظفر صاحب موجود ہے. سوشل میڈیا کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے. میں سب سے پہلے آپ کو چکسواری آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس قسم کا مفید و دلچسپ پروگرام ارینج کرنے پر میں آپ کی محکمے کے بالخصوص راجہ وحید صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے قبل چکسواری میں وائلڈ لائف کا کوئی ملازم نہیں تھا، تو میں راجہ جاوید اقبال صاحب سابق منسٹر وائلڈ لائف فشریز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہاں سے ہماری نمائندگی دی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی قدم اٹھایا کہ ہمارے نوجوانوں کو بھرتی کیا. تو راجہ وحید خان نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے پہلے ملازم تھے، اور یقین جانیں انہوں نے جنگلی تحفظ کا یاد کے لیے بڑے شاندار اقدامات کیے، اور ہمیں اس اپنے نوجوانوں پر بڑا فخر ہے اور یہ محکمے کے لیے بڑی نیک نامی کا باعث ہے. اور پوری ٹیم یہاں چکسواری کی جو اس محکمے میں ملازم ہے بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں. یقین جانیں آپ کا یہ پروگرام بڑا دلچسپ بڑا مفید ہے. تو میرے ساتھی آپ سے جو سوال کریں گے وہ اپنا نام بھی بتائیں گے، تعارف بھی کروائیں گے. تو سارے دوست سوشل میڈیا کے سوال کریں، معلومات کے لیے شیئر کریں، اور یقین جانے ہم آپ کے دست تو بازو بنیں گے. ہمارا اور آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے. یہ جتنے دوست یہاں کھڑے ہیں، میں بھی ہمارے سب کے چینل جو مونیٹائز ہیں اور بڑی تعداد میں ویوز ہمارے کو دیکھنے والے، اور یہ ماشاءاللہ آپ کا جو اقدامات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ راجہ وحید خان صاحب کو جاتا ہے، اور انہوں نے بڑا مفید اور بہت اچھا پروگرام ارینج کیا. میرا ایک ہی سوال ہے چیتے کے حوالے سے کہ جب وہ بفرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ اس کو جو انسانی وہ نقصان کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی آپ ایسا پیغام دیں عوام کو کہ وہ جو نقصان کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کون سے حفظ بات قدم کے طور پر اقدامات کریں یا وہ کیسا ماحول پیدا کریں. اچھا ایسا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے جس طرح سے ذکر کیا وہ بفرتا ہے، تو وہ کیوں بفرتا ہے؟ اس کو کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو اس کے بچے ہم نے اٹھا لیے، یا ہم نے اس کے گھر کے پاس کوئی ایسا نقصان آگ لگا دی، یا ہم نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. جو پرانا والا تھا اس کو ہم نے بگا دیا تو نیا آ گیا، تو اس نے آ کے آوازیں بھی دیں. رات کو 2-3 دن کے بعد وہ آواز بھی دیتا ہے جب اسے نظر نہیں آتا. وہ آواز دے رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، پرانے کو. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے یہاں پہ تو وہی پرانا والا ہی ہے، لیکن اس کو مار چکا ہوتا ہے کوئی آدمی، اور جو مارتا ہے وہ اتنی آسانی سے بتاتا بھی نہیں ہے، وہ دکھاتا بھی نہیں. وہ انلیگل ہوتا ہے نا، وہ بتائے گا تو وہ پریشانی میں گھسے گا، تو وہ اس کو بتاتا نہیں ہے، اور اس کی سکن چمڑی کو بیچ بھی دیتے ہیں لوگ. لیکن اب آپ نے سوال کیا اس سے حفاظت کیسے، احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے، یا احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی. فرض مال تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بکریوں کو جب آپ کو پتہ چلے کہ کہیں پہ ایسا ہو چکا ہے حادثہ، آپ کے گاؤں یا علاقے کے اندر کوئی لیپرڈ مر چکا ہے، تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی بکریوں کو کھلا نہ چھوڑیں. کھلا نہ چھوڑیں. اچھا کھلا نہ چھوڑیں کی 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ اس کو باندھ کے رکھیں یا تو، اور دوسرا یہ اس کے ساتھ اٹینڈنٹ چھوڑیں. بالکل اگر فری ہوں گی تو پھر وہ اٹیک ہوگا، اگر اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوگا تو اٹیک نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہو جائے. اٹینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کوئی بچہ یا کوئی خاتون یا کوئی بھی ہے، وہ یہاں پہ خود گھاس کاٹنے کے لیے جائیں، وہیں پہ بکریاں بھی ساتھ لے کے جائیں، تو پھر اس کے اوپر اٹیک کے چانسز کم ہو جائیں. صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھی کا یہاں چکسواری میں ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص راجہ وحید صاحب کا جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. اور آپ نے جو باتیں کی وہ سچی بات ہے کہ ہمیں اس سے پہلے نہیں معلوم تھے. ہمارے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے آپ نے جو شیئر کی اور معلومات دی، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے صدر صاحب نے ہمارا تعارف کرا دیا ہے. میرا سوال صرف یہی ہے کہ ایک تو پہلے یہ رشیا سے مغربی بہت تعداد میں آتی تھی، ہزاروں کی لاکھوں تعداد میں آتی تھی، اب وہ آنا کم شروع ہو گئی ہے. اس کی کوئی روک تھام کے لیے کیا آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں یا اٹھانے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمگل بھی ہوتا ہے، اور
آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسمگلر ہوگا اس کو کیا وہ کر جو خریدار ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں, کیا دوئیں بنا رہے ہیں یا اس کا مطلب اس کو کیوں خرید رہے ہیں؟ اچھا, آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں دوں گا. پہلے سوال کا ساجد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہی جواب دیں. دوسرے آپ نے پوچھا کہ یہ جو سلہ ہے یا پینگولین جس کو کہا جاتا ہے, اس کا کیا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسمگلنگ اس کی جاتا ہے. تو اس کا استعمال جو ہے وہ چائنیز میڈیسن کے اندر کیا جاتا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جوڑوں اور پٹھوں کے لیے اس کا جو اوپر سے اسکیل ہوتا ہے اس سے اس کی وہ بنائی جاتی ہے, اس کو پاؤڈر کی شکل میں کنورٹ کر کے تو اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوائیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز اس کا جو گوشت ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم کچھ چیزوں کو ہمارے دین اسلام نے ہمیں حرام قرار دیا, تو ہمارے لیے تو یہ حرام ہے کھانا. لیکن دنیا کی بہت سارے ایسے ممالک کے لوگ ہیں جو اس کو کھاتے ہیں اور اس کے گوشت کو ایز اے ڈیلیکیسی استعمال کیا جاتا ہے ان کی خوراک میں. تو ویتنام, تھائی لینڈ, چائنا, بہت سارے ایسے دنیا کے ممالک ہیں جن کے اندر اس کو کھایا جاتا ہے, جس کی وجہ اور وائلڈ کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے میں وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. ٹاپک کے حوالے سے آپ نے پوچھا, ایک تو جب ان ممالک میں جیسے رشیا, سائبیریا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جب برف پڑ جاتی ہے تو یہ پرندے وہاں پہ برف میں نہیں رہ سکتے, تو انہوں نے پھر یا تو یہ ہمارے ایشیا کی طرف آتے ہیں, انڈیا, پاکستان, افغانستان ان علاقوں کی طرف آتے ہیں, یا پھر دوسرا وہ یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ گرم علاقوں کی طرف جا کے جہاں پہ نسبتاً برف سے ٹھنڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اوور آل ان کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے, یعنی پاپولیشن ان کی دن بہ دن کم ہو رہی ہے. اسی وجہ سے یہ جو مختلف ممالک کے محکمہ جات ہیں وہ ان کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بے جا شکار کی وجہ سے, پھر زہر ڈالنے کی وجہ سے, یعنی ایک لمبے عرصے سے ان کا شکار ہوا ہے, اس کی وجہ سے ان کی جو تعداد ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے. دوسرا یہ جب یہ پرندے آتے ہیں تو موسم کا بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے رکنا ہے جہاں پہ آبگاہیں ہوں گی, جہاں پہ پانی ہوتا ہے. تو اوپر سے جب فلائی یہ کالے ہوتے ہیں تو نیچے ان کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے, ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم رکیں گے تو یہاں پہ ہمیں پانی تو ظاہر موجود ہے, خوراک ملے گی یا نہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی 2-2.5 ماہ سے مسلسل خشک سالی کا سیزن تھا, خشک سالی میں خوراک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی, تو اس وجہ سے یہ پرندے جو ہیں وہ جہاں پہ ان کو خوراک اچھی ملتی ہے, ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بارش پہلے ہو جائے, جہاں پہ پہلے بارش ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ سبزہ پیدا ہوا ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ یہ خوراک اپنی تلاش کر کے وہاں پہ رکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بارش ہوئی ہے, بارش کے بعد ہفتے 10 دن کے اندر آپ دیکھیں گے ان کی موومنٹ میں ان کی جو آمد ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. حالانکہ ان کی آمد جو ہے وہ نومبر میں, اکتوبر کے آخر پہ شروع ہو جاتی ہے, لیکن مختلف جو آبگاہیں ہیں جو جیسے منگلا ڈیم ہے, تلویلا ڈیم ہے, چشمہ بیراج ہے, اسی طرح بہت ساری جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہیں, اوپر پہاڑوں کے اوپر ہماری جھیلیں ہیں, جو نئے ڈیمز بنے ہیں وہ ہیں. تو جہاں پہ ان کو خوراک وغیرہ ملے گی یہ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے رکتے ہیں, اور جیسے ہی موسم یہاں پہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پھر میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو ہزاروں کی لاکھوں تعداد میں آ رہی میں تھی, کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ان میں کمی ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے. دیکھو آپ نے کہا کہ ہم لائسنس بھی دے رہے ہیں مغربی کے لیے, تیسر کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے, لیکن یہ مغربی جو ہے یہ ناپید اور ہوتی جا رہی ہے, اور چونکہ یہ جو ہے وہ رشیا سے اور دوسرے ممالک سے آتی ہے, اب وہ آنا بہت کم ہو گیا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اس کی روک تھام کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کی لائسنس بھی دے رکھے ہیں. لائسنس تو بالکل لمیٹڈ بیسس پہ دیتے ہیں نا, ان میں بھی مرغابیوں میں جیسے گیز ہیں نا, جو بڑے جیسے جو ہم نے بڑے ہنج گھروں میں رکھے ہوتے ہیں, اسی طرح کی 4-5 قسموں کے جنگلی بھی ہوتے ہیں جو ان مرغابیوں کے ساتھ آتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے. جس طرح کونجیں ہوتی ہیں, یعنی لمبی لمبی اتنی اونچی کونجیں ہوتی ہیں, حالانکہ اس کا وزن کرے تو 1.5-2 کلو وزن ہوگا. وہ کونجیں جو ہیں ان کی بھی جو آبادی ہے ان کو بھی خطرات لاحق ہیں. تو یہ ایسے جاندار, ایسے پرندے جن کو خطرات ہیں ان کے ہم نے پابندی بین کیا ہوا, ان کا لائسنس نہیں ہے. جو چھوٹی بطخیں ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم پرمٹ کرتے ہیں, وہ بھی لمیٹڈ بیسس کے اوپر. ایک انہوں نے بھی کہا کہ آپ کسی بھی جانور کے لیے جب لائسنس دیتے ہیں تو اس کی ایک لیمٹ دیتے ہیں, تو اس لیمٹ کو آپ کیسے میئر کرتے ہیں کہ واقعی کیا وہ 2 یا 4 جانور کر رہا ہے؟ اور سیکنڈلی کہ ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ پوتوں اور بچوں کا اگر ایک اچھا دادا اور ایک پوتے کا اچھا اگر ریلیشن ہو تو اچھے سے کمیونیکیٹ کر پائیں گے یا انہیں سکھا پائیں گے. تو کیوں نہ ہم جو ینگ جنریشن ہے انہیں ہم ڈائریکٹ اپروچ کریں, یونیورسٹیز میں سیشنز کے ذریعے, نصاب کے ذریعے, یا پھر آج کل دیکھیں تو زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پہ
اس کے ذریعے اگر کوئی کمپین چلائی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے. آپ کے دوسرے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں تک اسی لیے آئے کہ ایک تو ہم یاد دہانی کروائیں اور دوسرا ہمارا یہ تھا مقصد کہ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں دوبارہ سے اس بات کو یاد کرائیں کہ ہمارا اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے بعد جو آنے والے ہیں ان کا تعلق جوڑ لیں. میرا اگر کمزور تھا تو میں اپنے بچوں کا تعلق اپنے دادا کے ساتھ کنیکٹ کر لوں. یہ ٹی وی اور باقی چیزوں کی جو معلومات آتی ہے اسی معلومات کو اپنے دادا سے جس ٹائم پہ وہ بچہ پوچھے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ پائے گا جو شاید مشکل ہوگا کتاب میں پڑھنا. جہاں تک آپ نے ذکر کیا یونیورسٹیز کے اندر بالکل یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اسکولس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ جس طرح سے ابھی ہم آئے ہیں اس طرح کی چیزیں بڑی کم ہوتی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ریب نے کل ذکر کیا, اس نے کہا میں اپنے علاقے میں کرنا چاہتا ہوں, میرے علاقے کے لوگوں کو ضرورت ہے اس معلومات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب وہاں پہ آپ لوگوں کا آنا ضروری ہے. تو ساجد صاحب نے ہمیں بھی اس کے اندر شریک کر لیا کہ آپ بھی آئیں جی, اور اس کار خیر میں ہم آج سے شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. اسی طرح اسکولز اور کالجز وغیرہ کو بھی ہم ساتھ لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ ظاہر زور بازو سے یا پولیس وغیرہ ساتھ ملا کے تو ظاہر ہے وہ وقتی طور پہ ہم کر لیں گے, لیکن جو ہے اس سے عوام میں نیگیٹو محکموں کے خلاف جو ہے وہ نیگیٹو ایک امپیکٹ جاتا ہے. اور سوشل میڈیا تو آپ کے سامنے اویئرنیس جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یا وہ آج خود لوگ جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ محکمے کی نہیں ہے, یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں. ہر بندے کی اس کے اوپر, درختوں کے اوپر, پودوں کے اوپر, جانوروں کے اوپر ہر بندے کی ملکیت ہے. یہ جو جانور اور پرندے ہوتے ہیں یہ کسی علاقے کا حسن ہوتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. وہیب صاحب آپ بھی کچھ کرنا چاہیں گے؟ بہت مہربانی, شکریہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. چھوٹی سی کال پہ اچھا خاصا مجمع بنا اور میں اپنے سینئر کا بھی انتہائی مشکور ہوں. چھوٹی سی کال پہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور جیسے کہ یہاں پہ پریس کانفرنس کے بھی لوگ بیٹھے اور عوامی لوگ ہیں جو ہماری روک تھام کرتے ہیں اس کار کے لیے, ان کا بھی انتہائی شکر.